जी, ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहाब करनी है। I-95 स्टूडियो वाशिंगटन से आज सुबह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप फ्लायर देख सकते हैं, द ग्रेट गेम, इमर्जिंग तालिबान खान। बगैर कुछ कहे हुए इमेजेस आप देख रहे हैं, इमरान खान साहब की तस्वीर, एक और बीच में तस्वीर है द ट्रैप, उसके बाद एक और तस्वीर है। मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। आज का ये प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं जो आज की खबर कुछ अरसे से 24/7 पाकिस्तानी और जो मीडिया है बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में है, एक ही नाम है इमरान खान साहब। तो आज का प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं द ग्रेट खान के नाम के ऊपर, और उनको मैं थोड़ा-सा वैल्यू ऐड करना चाहूँगा कि इमर्जिंग तालिबान खान वो कैसे, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि खान साहब एक मिडल क्लास एक्सियन एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर नियाज़ी साहब के घर पैदा हुए, 4 बहनों के इकलौते भाई। तो मिडल क्लास घराना, उनकी ननिहाल ज़रूर अलबत्ता काफ़ी एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखती, जो बर्कीज़ हैं, उनके वालिदा का ताल्लुक़ जो है वहाँ से था। उसके बाद वो क्रिकेट में आ गए, स्पोर्ट्स के थ्रू जो है वो उनको एजुकेशन में इंसेंटिव मिले इंग्लैंड में, और वो वहाँ क्रिकेट में उन्होंने नाम कमाया, और नाम कमाने के साथ-साथ सेलिब्रिटी स्टेटस एक्वायर करते चले गए। तो उसी दौरान में उनकी शादी जो है जमायमा गोल्डस्मिथ से मई 16 1995 को होती है। मैं उनका आपको ये ऑप्टिक्स कह लीजिए, सर जिमी गोल्डस्मिथ, सर जेम्स गोल्डस्मिथ, जमामा के वालिद। सर जिमी गोल्डस्मिथ का तारुफ जो है, वो मैं इस तरीके से कराना चाहूँगा कि गोल्डस्मिथ, मनी, वुमेन एंड पावर। तो इन 3 चीज़ों के गिर्द सर जिमी गोल्डस्मिथ की कहानी 64 साल की उम्र में ही पास्ड हुए। उनके 8 बच्चे, 3 बीवियाँ और 1 मिस्ट्रेस। पावर बिल्कुल एक्वायर किया थ्रू द मनी, अनलिमिटेड। इस वक़्त भी उनकी जो ट्रस्ट है, जो फाउंडेशन बनाई हुई है फैमिली के लिए, 80 मिलियन पाउंड साल का रेवेन्यू जनरेट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके 3 एक तो ख़त मर गई, उनकी बेगम तो बहुत पहले मर गई थी, लेकिन उसके बाद 2 उनकी जो लिविंग स्पाउसेस हैं, और उसके बाद 8 बच्चे हैं और 1 मिस्ट्रेस हैं। तो उनके दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी अरेंजमेंट है वो सीक्रेट है लंदन के कोर्ट्स के मुताबिक। तो इमरान खान साहब ने सर जिमी गोल्डस्मिथ के इन 3 चीज़ों को आइडलाइज़ किया, क्योंकि जब इंसान उस एज में होता है, जब एक बडिंग और इमर्ज टैलेंट उसके अंदर होता है, मिडल क्लास घराने से होता है, तो वो आइडलाइज़ करता है। और आइडलाइज़ उन्होंने किस चीज़ को किया? अगेन, मनी, वुमेन एंड पावर। तो उस वक़्त से लेके, यानी क्रिकेट के इमर्जेंस के लिहाज से देखा जाए 95 से, इन 2 एस्पेक्ट्स जो मनी और वुमेन के गिर्द घूमता रहा। पावर वो नहीं एक्वायर कर सके। पावर उन्होंने एक्वायर किया ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 66, जब वो एक फटीग का शिकार हो गए, और फटीग की शक्ल में उनको सिर्फ एक ही आखिरी ट्रॉफी जीतनी थी, और वो जीतनी थी पावर की। और वो पावर एक्वायर करने के लिए उन्होंने हर वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जो उनके फॉलोअर्स ने कभी नहीं सोचा था, ना देखा था, और ना उनको सपोर्ट दी थी इस थ्योरी और इस फिलॉसफी के ऊपर। बट आई डोंट ब्लेम हिम। उम्र के इस हिस्से में आखिरी ट्रॉफी जीतने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। वापस चलते हैं, सर जिमी गोल्डस्मिथ का तो मैंने इन आपके बता दिया हवाला, इमरान खान का। एक और फैमिली जो है वो फ्लायर में आपको मैंने दिखाई, वो ये हैं इनके ब्रदर इन लॉ इमरान खान के, बॉब, और इनकी शादी केट रॉथस्चाइल्ड की फैमिली में हुई। और केट जो हैं और रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो है, 5 रिचेस्ट फैमिलीज जो अमेरिका में एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स के हिसाब से होल्डिंग उनके पास है, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली इन अमेरिका। उनके साथ अब तो खैर ये सेपरेशन हो चुकी है, लेकिन ये कि ये कनेक्शन बना इस फैमिली के साथ, गोल्ड स्मिथ फैमिली का, और केट के थ्रू। और उसके बाद इवेंचुअली यही ब्रिजिंग जो है खान साहब ने विजुलाइज की एज ए स्मार्ट मैन, एज ए विजनरी फॉर हिज ओन गोल्स एंड अचीवमेंट्स। उसके बाद खान साहब ने जब सेलिब्रिटी स्टेटस को एक्वायर कर लिया, एक और फिनोमेना पे चले गए, और वो ये था अदर पीपल्स मनी।
کہ دوسروں کے پیسوں پہ چیریٹی کے لباس کے اوپر، کیونکہ جب وہ بڑے ہو رہے تھے، جب وہ گرو کر رہے تھے سوسائٹی کے اندر پچھلے 30 سال میں، تو اس وقت ڈیولپ کنٹریز میں، یورپ اور امریکہ میں فلنتھراپی کا بڑا چرچا تھا، گڈ کازز کے نام کے اوپر فنڈ ریزنگ، یوزنگ دا لیوریج اینڈ امیج اینڈ آپٹکس آف یور سیلیبریٹی اسٹیٹس. وہ خان صاحب نے پریکٹس کیا آج کے دن تک. ادر پیپلز منی، چاہے وہ زکوٰۃ کے ہوں، فطرے کے ہوں، چندے کے ہوں، ڈونیشنز کے ہوں، انہوں نے زندگی میں کوئی فیکٹری نہیں لگائی، کہیں پر جاب نہیں کی، سوائے کرکٹ کے. کرکٹر تو بڑے ہیں، بہت سے جو ہے 92 کے جو ونر تھے اس ٹیم میں 10 اور بھی لوگ تھے. ان کے اکنامک ہولڈنگ اور اسٹیٹس میں اور عمران خان کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیوں؟ He did the right thing for himself, for acquiring money by using other people's money and leveraging it for the political purposes. اس کے بعد ایک اور میں آپ کو دکھاؤں گا گیٹ اپ کی بات. تو عمران خان کا ایک ٹرانسفارمیشن شروع ہوتا ہے. آپ نے ایک اور میں تصویر دکھاؤں گا، لارنس آف عربیہ کا کردار آپ نے دیکھا ہوگا. میں تصویر دکھاتا ہوں. ان کا گیٹ اپ دیکھیے. لارنس آف عربیہ واز اے ویری کننگ مین. اس نے جو بھی عرب ورلڈ میں انٹریگس کی برٹش امپائر کے بہاف کے اوپر، وہ پورا ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو میں اگر یہ کہوں کہ عمران خان صاحب اس گیٹ اپ میں اور تسبیح کو ڈسپلے کر رہے ہیں، بھائی اگر تسبیح ہے، تسبیح کے دانے ہیں، ورد ہے، وہ تو آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. اس کو ڈسپلے کرنا، شو کیسنگ کرنا اس کی، what does that tell you؟ کہ آپ نے ایک خاص گیٹ اپ ایکوائر کیا، اور اسی گیٹ اپ کی وجہ سے، اسی ٹرانزیشن کی وجہ سے آپ نے جمامہ کے ساتھ سیپریشن میں گئے، واٹ ایور ارینجمنٹ خدا جانے جو بھی ہے، اینڈ دین یو اڈاپٹیڈ اندر پاتھ. کیوں؟ آپ کو ٹرافی جیتنی تھی سیاست کی، اور اس کے لیے آپ نے ہر وہ کام کرنا تھا جو کرنا چاہیے تھا. اینڈ یو ڈیڈ اوکے، یو ڈیڈ گڈ. ایک اور تصویر دکھاؤں گا، لک آفٹر آور بوائے. یہ ڈاکٹر ہنری کسنجر جو جمی گولڈ اسمتھ فیملی کے ساتھ بہت کلوز رہے ہیں، اور بلکہ جب ان کا انتقال ہوا سر جمی گولڈ اسمتھ کا، تو ایک جو میجر اسپیکر تھے وہ ڈاکٹر ہنری کسنجر تھے لندن میں یولوجی کے لیے. سر جمی گولڈ اسمتھ، ان کا ایک کوٹ ہے، ہنری کسنجر ٹو فارمر پاکستانی فارن منسٹر صاحبزادہ یعقوب خان. کیا کہتے ہیں؟ لک آفٹر آور بوائے. یعنی پھر فیملی کنیکشن آ گیا اور ویسٹڈ انٹرسٹ آ گئے. تو یہ خان صاحب کا سفر جو ہے آپ نے دیکھ لیا، دونوں فیملی کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ، گولڈ اسمتھ کے ساتھ اور روتھشائلڈ فیملی کے ساتھ، ڈاکٹر ہنری کسنجر کے ساتھ. اب اس طرح سے جو ہے انہوں نے پاور ایکوائر کیا. جو بھی ایجنڈا تھا، ہم کسی پہ کوئی شک نہیں کر رہے، ہم صرف تاریخ کے حوالوں سے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور جو تلخ حقیقت ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں، مطلب اس میں اون نہیں کر رہا اس چیز کو، لیکن یہ کہ بہرحال یہ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر اسرار احمد، بڑے نامی گرامی اسکالر، ان کا کوٹ ہے عمران خان کے بارے میں، اور جو بھی لابی جس کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے. میں صرف دکھانا چاہ رہا ہوں آپٹک کے ذریعے آپ کی یادداشت. ایک اور دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے. پاکستان بنانے والوں کو الطاف حسین نے قتل کیوں کروا دیا؟ یہ حکیم سعید کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو قتل کروانے میں الطاف حسین کا ہاتھ تھا. حکیم سعید نے عمران خان کو یہودیوں کا پروردہ کیوں لکھا؟ ڈاٹس کنیکٹ کر لیجئے. الطاف حسین صاحب بھی برٹش سٹیزن ہیں، گولڈ اسمتھ فیملی بھی برٹن میں ہے. دونوں بردر ان لا جو ابھی بھی کہتے ہیں کہ اور بردر ان لا عمران خان، ابھی اور بردر ان لا، یعنی کہ ابھی پچھلے مہینے تک زیک اور بین تو دے اون ہے، اینڈ وائس ورسا. یہی عمران خان نے جب میئر آف لنڈن صادق کی کیمپین چل رہی تھی تو اپنے بردر ان لا کے لیے جا کے لیے اسلامک سینٹر اور مسجدوں میں انہوں نے پوری اوپن کیمپین کی تھی صادق خان کے خلاف. تو یہ جناب ان کا کردار ہے. اب ہم آتے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے، what is the great game؟ تو گریٹ گیم ایکوائر کرتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، اور وزیر اعظم بننے کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر. اور یہ میٹنگ جناب تھی، میں آپ کو تاریخ بھی بتا سکتا ہوں، سپٹمبر 10 2018 میں. اور اس میٹنگ میں رزاق داؤد صاحب شامل تھے، اور اس میٹنگ میں ایک چیز کا فیصلہ ہوا
کہ جو چائنا کے ساتھ کانٹریکٹ سی پیک کے پاکستان نے سائن کیے ہیں وہ ہم ریوزٹ کریں گے اور اوپن کریں گے، جو کہ چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ TOR نمبر 1 یہ ایگریمنٹ تھا کہ یہ سیکرٹ ہوں گے، لیکن تیسرا ہفتہ تھا اس حکومت کو آئے ہوئے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کیبنٹ نے، اور فائنینشیل ٹائم میں انٹرویو دیتے ہیں رزاق داؤد صاحب اس وقت جو ایڈوائزر تھے کامرس کے اور ٹریڈ کے، کہ جی چائنا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ ہم ریوزٹ کریں گے اور اوپن کریں گے پبلک میں۔ تو یہ ایجنڈا تھا کہ سی پیک کو، چائنا کو اور پاکستان کو جو پروگریس کے راستے پہ تھے جیو پولیٹیکلی اس چیز کو روکنا تھا۔ دیٹ واز دا اونلی 1 پوائنٹ ایجنڈا۔ اب وہ چیزیں جب آہستہ آہستہ کھلتی چلی گئیں اور ہمارے پنڈی بوائز جو خان صاحب کی پرورش کر کے ان کو لے کر آئے تھے، جب ان کو اس چیز کا احساس ہوا تو یہ کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی تو اٹیچ ہے اکنامک پراسپیرٹی کے ساتھ، اور یہ تو سب گڑبڑ ہو گیا، کمپرومائز ہو گیا، وہاں سے پھر ری ٹریکنگ اور بیک ٹریکنگ شروع ہوتی ہے پنڈی بوائز کی، جرنلز کی اور خان صاحب کے لیے۔ وہ ایک چیپٹر شروع ہو گیا، لیکن میرا فلائر یہ کہتا ہے کہ گریٹ گیم اور طالبان خان صاحب نے KPK کے حکومت میں 7 سال کچھ انسائڈر جو انٹیلیجنس نیٹ ورک تھے MI کے اور ISI کے، ان کے ساتھ مل کے ان روڈز بنائے افغانستان کے ایشو کے اوپر کابل میں طالبان کے ساتھ، اور انہوں نے اب کچھ عرصے سے اس فیکٹر کو یوز کرنا شروع کیا ہے KPK کو لیوریج کرتے ہوئے، اور ان انسائڈر انفارمر اور جو ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس تعلقات کو کابل کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ مل کے یوز کر رہے ہیں پنڈی بوائز کو کمپرومائز کرانے کے لیے اور نیل ڈاؤن کرانے کے لیے۔ آپ کو کچھ عرصے سے جو امریکن سائٹ سے جو آپ کو مینوورنگ اور کمیونیکیشن نظر آ رہی ہے تقریباً 3 سے 4 ہفتے ود عمران خان، یہ اسی تناظر میں ہے، یہ کابل کے تناظر میں ہے، یہ پختون KPK کے تناظر میں ہے، امریکن ایمبیسڈر کا KPK کا وزٹ، وہاں سے ان کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کمیونیکیشن کس ٹاپک کے اوپر، اور یہ ایک دم سے جو یہ پبلک میں آپٹکس دی جا رہی ہیں اور آفیشیل ہیلی کاپٹر، سرکاری ہیلی کاپٹرز کے اوپر وزٹ کیا جا رہا ہے ان کا ناردرن ایریاز کا امریکن ایمبیسڈر کا، یہ سب باتیں کنیکٹ دا ڈاٹ کے لیے کافی ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے خان صاحب کا۔ اگین اٹ از ٹو اسٹاپ چائنیز اور نیو ایونیوز آف انویسٹمنٹ ان پاکستان، اور اس کے لیے یہ سب پروٹیکٹ کر رہے ہیں جو گولڈ اسمتھ فیملی ہے، روس چائلڈ فیملی ہے، پورا کسنجر، ہنری کسنجر کا ہے، اس میں آپ ریسنٹلی رابن رافیل کو جا کے ریسرچ کیجئے کہ وہ کون ہے، ان چیزوں کو آپ اگر کنیکٹ کریں گے تو آپ کے سمجھ میں ہی سب آ جائے گا۔ ہر انفارمیشن گوگل میں اویلیبل ہے، خدا کے واسطے ریسرچ کیجئے بجائے جذباتی ہونے کے، گالیاں دینے کے لوگوں کو۔ دس از ناٹ دا سولوشن فار گوئنگ فارورڈ اور وے فارورڈ فار پاکستان۔ آپ کو چین آف ایونٹس، جو ٹرینڈز ہیں، جو سائنز ہیں، جو سمٹمز ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، محسوس کرنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، جو ہمارے سوچنے والے لوگ ہیں، لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہاں کیپٹل انویسٹمنٹ ہوتا ہے، ہر لابی کا ہوتا ہے، چائنیز بھی انویسٹ کر رہے ہیں ہمارے تھنک ٹینکس کے اندر، امریکنز بھی کر رہے ہیں، میڈیا کے اندر بھی پینیٹریشن ہے، ہر انٹیلیجنس ایجنسی جو باہر کے پراکسیز کے طور پہ کام کرتے ہیں گراؤنڈ کے اوپر ان شعبوں میں، لوگ ان کے اوپر انویسٹمنٹ بھی ہے، اور وہ اپنے اپنے پے ماسٹر کے حساب سے، اپنے اپنے کلائنٹس کے حساب سے اپنا رول بخوبی پلے کر رہے ہیں، چاہے وہ اوپینین میکرز ہیں، چاہے وہ میڈیا کے لوگ ہیں، اور چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کچھ پراکسیز ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی بھلائی کس میں ہے۔ جنا کہ پاکستان کو 71 میں انہی انٹریگز نے توڑ دیا تھا، 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کیا ہم آگے چل کے بالکنائزیشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ عام لوگوں کی بہتری میں اگر ہے، ڈو اٹ، دیر نہ کیجئے، کیونکہ عام آدمی سفر کر رہا ہے۔ اور اگر خان صاحب کا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کے لیے پراسپیرٹی لاتا ہے، ان کے لیے جابز کریٹ کرتا ہے، اپرچونٹیز کریٹ کرتا ہے، 100 سلام کیجئے، خان صاحب کو مطلق العنان حکمراں بنا دیجئے، بٹ the common man should not be suffering۔ بینیفٹ جانا چاہیے عام آدمی کے اوپر۔
تو بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا کہ یہ جنگ جو ہے مارکیٹ شیئر کی ہے، کیپٹلز کون لگائے گا، اس کے ریٹرنز کیا ہوں گے۔ نارتھ میں بلوچستان میں بلینز آف ڈالر کے منرلز ہیں جو اب تک ان ٹیپ رہے ہیں۔ 75 سال میں کسی نے ہاتھ لگانے کی جسارت نہیں کی، جب ہاتھ لگایا کمپرومائز ہو گئے، انٹریگز ہو گئے، سازشیں ہو گئی، اپنے لوگوں نے کل کر دی ان چیزوں کو۔ کیوں؟ گریٹر گیم کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اگر ہم نے گریٹر گیم کا حصہ بننا ہے تو اس چیز کا حصہ بنی ہے جس میں پاکستان اور پاکستان کے عام لوگوں کا فائدہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہوش کے ناخن لیجئے، کاؤنٹر کیجئے، اور ہم اب مزید لارنس آف عربیہ گریٹر طالبان یا طالبان خان کی شکل میں افورڈ نہیں کر سکتے، ٹوٹ جائے گا ملک۔ مجھے اتنا ہی کہنا تھا، اپنا بہت خیال رکھیے۔